अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अजीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आज 2 दिन से टीएलपी का एहतजाज हो रहा है और आप और मैं गुज़श्ता 2 दिन से खबरों में एक लफ्ज़ सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में एक दीनी जमात ने पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज हो रहा है। यहाँ पर जो बात गौरतलब है वो ये है कि टीएलपी पाकिस्तान की एक मुनासिब और जानी मानी सियासी और मजहबी पार्टी है। फिर सिर्फ दीनी जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अजीब लगता है। ये मेरे अलावा बहुत से पाकिस्तानियों के नोटिस में होगा। ये लफ्ज़ पाकिस्तान का मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, बाकी दुनिया की अखबारें और टीवी इससे भी बढ़कर हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, आज पूरे पाकिस्तान में टीएलपी का एहतजाज है और कोई भी न्यूज़ चैनल टीएलपी का नाम लेकर खबर नशर नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान की मजहबी जमात के नाम से खबरें नशर की जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, बज़ाहिर तो एक मजहबी जमात कहने में कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन मैं जिस बात की तरफ आप भाइयों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि एक दीनी जमात है और उसका कोई नाम भी है और उसका मकसद हर पाकिस्तानी का मकसद है। उसका मकसद नामूस-ए रसालत है। तो किस बात का है कि डॉलर खाने और डॉलरों पर पलने वाले लोग ये भूल गए हैं कि हम किसके उम्मती हैं और ये मुल्क पाकिस्तान किसके नाम पर हासिल किया गया है और पाकिस्तान का मतलब क्या है। हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पर कानून भी रियासत मदीना का चलेगा, वरना आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान को सही सिमत पर चलाना है तो यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा राइज करना होगा। मेरे दोस्तों और मेरे मासूम पाकिस्तानियों, हम लोग अपनी दुनिया में इतने मगन हो गए हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद ही याद नहीं है। और जो मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, वहाँ पर सरकारी सतह पर इस्लाम का दूर दराज ही नाम मिलता है। हमारी अदालतों से लेकर दफातर तक सारा निज़ाम यहूदी है। ये बात अगरचे सख्त है, लेकिन बात यही सच है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, लेकिन इस्लाम और जमहूरिया कहाँ पर है, कोई पाकिस्तानी मुझे बता दे। हाँ, एक मुल्क पाकिस्तान है जिसको इन ज़ालिमों ने लंगड़ा और लूला कर दिया है। और अब बात यहाँ तक आ गई है कि ख़त्म नबूवत और नामूस-ए रसालत पर बात करना भी जुर्म हो गया है। हाँ, एक मुल्क पाकिस्तान है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया और वहाँ पर यहूदियत का निज़ाम मौजूद है। और इन ज़ालिमों ने पाकिस्तान को इस हद तक लंगड़ा और लूला कर दिया कि यहाँ पर ख़त्म नबूवत और नामूस-ए रसालत पर बात करना भी जुर्म है। FATF का बहाना बनाकर नामूस-ए रसालत के पहरेदारों को कैद, ज़ख्मी और शहीद किया जाता है। मेरा प्यारे पाकिस्तानियों से एक सवाल है, क्या टीएलपी को एक दीनी जमात कहकर दुनिया के सामने पेश करना और उससे बिल्कुल ही कतई तल्लुक़ रहना और एक ऐसे मकसद और एक ऐसे काज के लिए जो हर पाकिस्तानी का, हर मुसलमान का मसला है और जिसके लिए हमको जवाब देना है कल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ,
کہ ہم نے ان کی نموز کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا ایسی ایک دینی جماعت کے ساتھ مل کر اس کے ہر جائز مطالبے کو منوانا ہم سب کا فرض نہیں ہے؟ پیارے بھائیو، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انتہا پسند کہا جاتا ہے۔ ہاں، خدا کی قسم، اگر ناموس رسالت پر بات کرنا انتہا پسندی ہے تو ہمیں فخر ہے اس انتہا پسندی پر۔ ہم دنیا کو اور یہودیوں کی سوچ کو اور لبرلز جو اسلام کے خلاف ہیں، ہم ان کو جُتی کی نوک پر بھی نہیں بٹھاتے، اور ہم اپنے اسلام کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کی حفاظت اپنے خون کے آخری قطرے تک کرتے رہیں گے۔ یہاں بات ٹی ایل پی کی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ٹی ایل پی کے کارکنوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہو، جس کی میں طرفداری بالکل بھی نہیں کرتا، لیکن جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، جو مطالبہ کیا گیا ہے اور جس پر حکومت کے نمائندوں کے دستخط ہیں، اگر اس کی بات کی جائے تو یہاں پر عمران خان کی حکومت غلطی پر ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، تو میں پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ پی ٹی آئی ایک الگ چیز ہے اور عمران خان کا فین ہونا یا عمران خان کا ساتھ دینا بالکل ایک علیحدہ چیز ہے۔ اب بات آتی ہے کہ میں عمران خان کا ساتھی کیوں ہوں۔ میں عمران خان کا ساتھی اس لیے ہوں کہ مجھے عمران خان اور باقی ہمارے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ عمران خان دوسرے لیڈروں کی نسبت ایک بہتر لیڈر ہے اور پاکستان کے ہی حوالے سے عمران خان کا ساتھی ہوں، لیکن جب بات آ جائے گی اسلام کی اور ناموس رسالت کی تو پھر میں عمران خان کو نہیں جانتا۔ اگر عمران خان اسلام کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ورنہ کون عمران خان اور کون ہم۔ دوستو، میں کچھ جذباتی ہو گیا، لیکن جذبات بنتے ہیں جب بات دین اسلام کی آئے گی، جب بات ناموس رسالت کی آئے گی تو جذبات بڑھیں گے، اور ہمارے ان جذبات کو عمران خان تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جو دین فطرت ہے، جو امن اور سلامتی کا دین ہے، تو پھر ہمیں دنیا میں کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ آج ایک صاحب جو کہ بہت جانے اور مانے ہوئے اینکر ہیں، وہ اپنے ایک پروگرام میں، یوٹیوب میں ان کا چینل ہے، اس پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے فرانس کے نمائندے کو یہاں سے نکال دیا تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا، یورپین یونین ہمارے خلاف ہو جائے گی، انہوں نے ایکتا بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ ان ملکوں نے بہت ترقی کی ہے۔ تو جناب علی، یورپین یونین کی ترقی ہماری جُتی پر۔ ہم یورپ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ اگر ہمیں یورپ کچھ ڈالر دے رہا ہے تو ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے ڈالروں پر۔ ہمیں وہ کھانا پسند ہے، وہ تجارت پسند ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے۔ ایسی تمام تجارت، ایسی تمام باتیں جن سے ہم فائدہ لے کے اپنے نبی کی ناموس کی بات نہ کر سکیں، وہ ہم سب کو چھوڑ دینی چاہیے۔ ایک بڑی ضروری بات جو گورنمنٹ آف پاکستان کو کر لینی چاہیے اب، وہ یہ کہ دنیا میں اگر یہ بات اب کی دنیا میں اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اگر ہم نہیں رکھیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، اور ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کو مکمل طور پر پاکستان میں نافذ کرتے ہیں تو جو اسلامی تعلیمات نے، جو اسلام نے ہم کو کاروبار کے اور معیشت کے طریقے بتائے ہیں، ان کو اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں
تو ہمیں یورپ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ لوگ جتنے ڈالر کے پیچھے بھاگیں گے ڈالر آپ سے دور بھاگتا جائے گا۔ یقین کریں، آپ اسلامی آئیڈیالوجی کو اپنائیں، اسلام کے کاروبار کرنے کے طریقے کو اپنائیں، آپ کو کسی یورپ کی، کسی امریکہ کی، کسی چائنا کی، کسی ملک کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ جب تک آپ مرد بن کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کریں گے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں غلام نہیں رہنا، اور ہماری غلامی ہمارے نبی کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی نموز کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے۔ پیارے پاکستانیوں، ہو سکتا ہے ٹی ایل پی کے کارکنوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہوگا، لیکن گورنمنٹ کی بھی واضح خامیاں آپ کے سامنے ہیں۔ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ ٹی ایل پی کو روڈوں پر نکلنا پڑا؟ یہ کسی بھی میڈیا پر ایسی بات کیوں نہیں کی جاتی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ سعد رضوی کی گرفتاری کی کیا ضرورت پڑی؟ آج پورا دن خبروں پر غور کرنے سے جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا 1% بھی آزاد نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے بکے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کی، ہم سب کی، عوام کی ترجمانی نہیں کر رہے۔ ہمارے ہر گھر میں عاشق رسول موجود ہے، اور حکومت کے ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اس سے اب مکر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب پاکستانیوں کے جذبات کو ابھارا جائے گا، اور اس کا نتیجہ پاکستان کے کسی نقصان پر ہی ختم ہوگا۔ اس لیے حکومت وقت سے میری التجا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، ورنہ ہر گھر سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے گا، اور یہ پاکستان کسی عمران خان کا نہیں ہے، نواز شریف کا نہیں ہے، کسی شیخ رشید کا نہیں ہے، یا کسی اور کے باپ کا نہیں ہے۔ ہم پاکستان کا ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں اور ناموس رسالت کے غلام ہیں، اور یہ ملک ہمارا ہے، اور یہاں پر نظام مصطفیٰ رائج ہو کر رہے گا۔ پاکستان کی حکومت، ادارے اور تمام میڈیا اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر فرانس کا نمائندہ واپس بھیج دیا تو وہ 20-25 جو بھی ملک ہیں، یورپین یونین جسے کہا جاتا ہے، وہ سارے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، کاروبار ختم ہو جائے گا، ڈالر نہیں بھیجیں گے۔ 20 سے 25 لاکھ پاکستانی وہاں سے ڈالر بھیجتے ہیں، اور کم بختو آپ لوگوں کو ان ڈالروں کے نقصان کی فکر ہے، لیکن جو رزق دے رہا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہے، جو ساری زندگی اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتے تھے، بلکہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اس دعا کے ساتھ ساری زندگی انہوں نے گزاری۔ کیا اس کی ناراضگی کا کوئی فکر نہیں ہے تم لوگوں کو؟ اب آخر میں ان تمام لبرل اور اسلام کے دشمنوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں، یاد رکھو، یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہر اس پاکستانی کا ہے جس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ ہمارے جذبات کو نہ ابھاریں۔ ہمارے ہر گھر میں عاشق رسول، ہمارے بیٹے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے والدین، ہر بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایسے حالات پاکستان میں نہ پیدا کیے جائیں کہ آپ کے لیے کل حکومت کرنا یا اداروں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ ایک عجیب سی بات ہے، اگر ہم سارے پاکستانی اس بات پر غور کریں کہ ہمارا ملک پاکستان بنایا گیا اور اس کا مطلب لا الہ الا اللہ رکھا گیا، تو اس میں یہودی قانون کیوں؟ اگر پاکستان کو اسلامی جمہوریہ لکھا جاتا ہے تو اس میں اسلام اور جمہور کہاں ہے؟ کیا اس بات کا جواب کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ دے سکتا ہے؟ کیا قانون بنانے والے
اور اس کو امپلیمنٹ کروانے والے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ لکھتے آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور اس کے اندر 90% قانون جو وہ گوروں کا ہے یا غیر اسلامی ہے؟ ان سوالوں کے جواب ہر پاکستانی چاہتا ہے اور ان کے جواب گورنمنٹ کو یا متعلقہ اداروں کو دینے ہوں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ پاکستان اور اسلام لازم و ملزوم ہیں، اور اگر اسلام نہیں تو پاکستان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے اور اس میں اسلامی قانون بھی انشاءاللہ ضرور نافذ کروائیں گے۔ اسلام دشمنوں کو اور لبرلز کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام ہمارے خون میں شامل ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دھڑکن ہے۔ دوستو، یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ہم کو پاکستان لبرل چاہیے یا اسلامی چاہیے، اور اگر ہمیں لبرل پاکستان چاہیے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں لکھا جاتا ہے اور اس ملک کو اسلام کے نام پر کیوں حاصل کیا گیا؟ اب اجازت دیجیے، آگے پھر کسی عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔